बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इमरान खान जेल जाने से पहले कह रहे थे कि मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया है, अब कौम ने अपने हिस्से का काम करना है। फिर 8 फरवरी आया जहां पे कौम का इम्तिहान था, बल्ले का निशान नहीं था, इलेक्शन कैंपेन नहीं थी, पोलिंग कैंप्स नहीं थे, पोलिंग एजेंट्स नहीं थे। बिल्कुल तमाम तर अंदाजों दावों के बरअक्स पाकिस्तान के लोगों ने इमरान खान की तवक्कुआत को पूरा किया और एक मैंडेट दिया। अब वो मैंडेट होने के बाद जाहिर है वो जो एक नारा लगाया जाता है कि इमरान खान खंबे को खड़ा करेगा तो खंबा भी जीत जाएगा, हमने वो देखा। लेकिन अब 8 फरवरी के बाद थोड़ी सूरत हाल मुख्तलिफ है। लोगों ने जो करना था वो कर दिया, लेकिन अब तहरीके इंसाफ को अपना घर इन ऑर्डर करना है। हुआ ये कि शेर अफजल मरवत, जिनके मुतालिक मैं कहता हूं कि उनकी फैन फॉलोइंग या तहरीके इंसाफ में मकबूलियत बहुत ज्यादा है। पहले वो मुबश्शिर लुकमान से मिलते हैं और मुबश्शिर लुकमान के साथ मुलाकात की तस्वीर मंजर-ए-आम पे आती है और मुबश्शिर लुकमान इमरान खान की अहलिया से मुतालिक क्या कुछ कहते रहे हैं आप सब जानते हैं। उसके बाद उनके भाई को वजीर बनाया जाता है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में, उनके ऊपर तनकीद होती है। बहुत सारी बातें उनके मुताल्लिक कहा जाता है कि वो जज्बातियत में आके बहुत कुछ कह देते हैं। अब जब ये सारी सूरत हाल पैदा हुई तो उन्होंने आज जो गुफ्तगू की और कहा कि वर्कर्स को हमारा बाप नहीं बनना चाहिए। असल बात यह है कि वर्कर्स जो है वही आपको असेंबली में पहुंचाते हैं और वही बुनियादी तौर पे आपकी ताकत होते हैं। अब जब ये सारा कुछ हुआ तो थोड़ी ही देर गुजरी तो शेर अफजल मरवत साहब को यह ख्याल आ गया कि जनाब देखें वो तो मुझसे गलती हो गई है, तो अगर किसी के दिल आजारी हुई है तो मैं माजरत खा हूं। अब ये सारी बातें जब हुई तो उसके अलावा उन्होंने गुज़श्ता रोज गुफ्तगू की थी जिसमें वो ये कह रहे थे कि आखिर कौन था जिसने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने का कहा, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई। उसके बाद सेनेटर अली जफर साहब जो है उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले एक टीवी शो के अंदर कहा है कि शेर अफजल मरवत दुरुस्त कह रहे थे कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन में शमूलियत का फैसला हुआ था और ये आखिरी वक्त में तब्दील हुआ। JUI शरानी ने मखसूस नशिस्तों की अपनी फहरिस्त जमा करा रखी थी, लेकिन कुछ लोग अडियाला मिले और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर शमूलियत का ऐलान कर दिया। अब सिर्फ इतना नहीं है, बल्कि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हैं साहबजादा हामिद रजा साहब, उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि PTI के दोस्त अपने मामलात घर में ही हल करें तो बेहतर है और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का फैसला इमरान खान ने किया था। मेरी तरफ से कोई दरखास्त नहीं की गई थी। इंतखाबी निशान से लेकर मखसूस नशिस्तों तक मेरे पास बताने को वो कुछ है। अगर मैंने भी टॉक शोज में बैठकर कुछ बोल दिया तो कई लोग शक्ल दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। मेरी कमिटमेंट इमरान खान के साथ है और हमेशा रहेगी। मैं फजूल की मीडिया पब्लिसिटी के लिए इमरान खान का बुरा नहीं सोच सकता, इसीलिए खामोश हूं। हिदायत लेकर फूट मत डलवाएं। अब साहबजादा हामिद रजा किसको कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, ये आपके सामने है। और ये सूरत हाल तहरीक इंसाफ के अंदर और शेर अफजल मरवत पहले भी जो तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी है उसको लेके, जिसमें शैब शाहीन है, उनको लेके बहुत सारी बातें कहते रहे। अब ऐसी सूरत हाल में जब आपके ऊपर ये सब कुछ हो और आप एक ऐसी सूरत हाल की तरफ जा रहे हो जहां पे आपको अपना सर्वाइवल भी हो, आपने अपने पार्टी कायद को छुड़वाना भी हो, ये इस किस्म की जो एक आपसी लड़ाई है उसका फायदा किसको होगा, ये कौन कर रहा है। ये चंद घंटों की जो चीजें मैंने आपके सामने रखी है कोई लंबी चौड़ी नहीं है। ये नुकसान है जब इमरान खान जेल में बैठे हुए हैं और आप इमरान खान के नाम के ऊपर वोट लेते हैं, इमरान खान के नाम के ऊपर आप असेंबलियों में पहुंच रहे हैं और आप आपसी इख्तलाफात की वजह से फायदा किसको पहुंचा रहे हैं। अब्बास शबीर जर्नलिस्ट हैं, वो कहते हैं जी शेर अफजल मरवत से पार्टी में लोग क्यों तंग हैं।
ایک سینئر ممبر نے بتایا کہ صرف وہ اپنی پبلسٹی کے چکر میں معاملات کو خراب کر رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا حامد خان جو اب سینیٹر بننے جا رہے ہیں، انہوں نے بھی شیر افضل مروت سے متعلق بات کی تھی، اور ابھی خیبر پختونخوا سے تحریک انصاف کے جو ایک رہنما ہیں، انہوں نے اوورآل جو لیگل اسٹریٹجی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس کے اوپر سوالات اٹھائے ہیں. کون فیصلے کر رہا ہے، کس قسم کے فیصلے کر رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے ایک بہت جید قسم کی شخصیت کے ساتھ میری گفتگو ہو رہی تھی، تو ان کا تحریک انصاف اور عمران خان کی بہت ساری مشکلات جو ہیں وہ ان کی لیگل ٹیم کی وجہ سے ہیں. اب اس میں کیا وجہ ہے، جس کی ایک مثال میں نے آپ کو خواجہ حارث والی دی تھی کہ خواجہ حارث پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کا پارٹ تھے. یہاں پہ ایک موصوف جاتے ہیں، رات کو ان سے پیٹیشن لے کے آتے ہیں کہ صبح پیٹیشن فائل کرنی ہے، اور وہ صبح خواجہ حارث آرگو کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. جب آرگو کرنے کے لیے کیس سارا تیار کر کے، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ موصوف نے اپنی وہ پیٹیشن فائل ہی نہیں کی. اور آپ کو پتا ہے کہ وہ صاحب پارٹی کا ٹکٹ لینے میں بھی کامیاب ہوئے، الیکشن بھی لڑے، کامیاب نہیں ہوئے وہ ایک الگ بات ہے. یہ ہے وہ ساری صورتحال. اس لیے اب سب نظر اڈیالہ جیل کے اوپر ہیں، اور کیا عمران خان ہر چیز کے اوپر باہر کسی کو بھیجیں گے؟ یہ تو آپ آپس میں لڑتے رہیں گے تو اپنے وہ کارکنان جو اس جبر کے باوجود جن کے حوصلے نہیں ٹوٹے، لیکن آپ تو ان میں مایوسی پھیلائیں گے. آپ لوگ کیا کریں گے؟ اور آپ میں ڈسپلن جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے یا آپ کے جذبات زیادہ ضروری؟ آپ ہوں گے جذباتی سب لوگ، لیکن پارٹی ڈسپلن بھی کوئی چیز ہوتی ہے، سینیورٹی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ہر شخص اٹھ کے پارٹی چیئرمین کی سطح کا نہیں ہو سکتا. آپ بہت بھی کمپیٹنٹ ہو، لیکن آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے نا کہ آپ سے سینئر ہے کوئی، وہ بے شک آپ سے زیادہ کمپیٹنٹ نہ بھی ہو، لیکن ایک پروسیس ہے. اس پروسیس، اب مثال کے طور پہ آپ اپنے آپ کو بہت کمپیٹنٹ سمجھیں، عمران خان سے زیادہ پہلے بولنا شروع کر دیں گے یا انتظار کریں گے کہ عمران خان آپ کو موقع دیں. اب یہ ہیں وہ چیزیں جس کے اوپر یہ کرنا چاہیے، اور تحریک انصاف کو یہ سوچنا چاہیے، ان کو مداخلت کرنی چاہیے جو بڑے ہیں کہ یہ کیا آپس میں کر رہے ہیں. اچھا، جس طرح سے اون عباس پپی کو جنوبی پنجاب کی صدارت دی گئی ہے، ایک اور اہم تبدیلی ہوئی ہے. شوکت بسرا صاحب، ان کو الیکشن تو ہروا دیا گیا، لیکن خاصے متحرک ہیں، ان کو پنجاب کے اندر سیکٹری اطلاعات کا اضافی چارج دے دیا گیا ہے. یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے. اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ تحریک انصاف کی جو نشستیں ہیں وہ ان سے چھینی جا رہی ہیں، جیسے 81 کے اندر گجرانوالہ کے اندر کیا گیا. ذرا خبریں سنیے گا، احمد وڑائی صاحب نے اس کے اوپر لکھا ہے. عالیہ حمزہ کی سیٹ ہے لاہور کی N118. عالیہ حمزہ نے یہ کہا، اور یہ کوئی لمبی چوڑی نہیں، کوئی 5000 ووٹوں سے حمزہ شہباز شریف جیتے اور اتنے ہی ووٹ مسترد ہوئے میں. یعنی اگر 5000 5,500 ووٹوں سے جیتے ہیں تو 5,500 ووٹ مسترد ہوئے اس رات 8 فروری والی. اب انہوں نے دوبارہ گنتی کی درخواست دی تو کیا ہوا؟ الیکشن کمیشن نے اس گنتی کی درخواست کو مسترد کر دیا اور یہ کہا کہ آپ جائیں عالیہ حمزہ صاحبہ الیکشن ٹرائبونل سے رجوع کریں. اسی طرح سے لاہور سے کوئی زیادہ دور نہیں، قصور NA133 قصور کے اندر یہاں پہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار عظیم لکھوی صاحب 8 فروری کو 13,000 ووٹوں کی لیڈ سے جیت گئے. اب جب 13,000 کی لیڈ سے وہ جیتے ہیں تو یہاں پہ الیکشن کمیشن نے 19 مارچ کو دوبارہ گنتی کا حکم دے دیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو 5,000 کی لیڈ سے نون لیگ کا جیتا ہے وہاں آپ گنتی نہیں کروا رہے، کیونکہ گنتی کا بھی ایک اصول ہوتا ہے نا، قانون ہے کہ اتنا مارجن سے کوئی جیتے یا اتنا ڈفرنس ہو دونوں کے اندر تو آپ گنتی کروائیں گے. 5,000 سے جیتنے والے تحریک انصاف کی عالیہ حمزہ صاحبہ کو اجازت نہیں گنتی کی، لیکن جہاں پہ نون لیگ ہار گئی ہے چونکہ وہ سیٹیں بدلنی ہیں تو وہاں پہ آپ نے دوبارہ گنتی کا حکم دے دیا اور تحریک انصاف والے آپس میں لڑ رہے ہیں. صرف یہ نہیں ہے، یہ جو ڈاکٹر عظیم الدین لکھوی صاحب قصور 133 والی سیٹ ہے، اس کے علاوہ اگلے چند دنوں کے اندر جو ایک اور سیٹ گجرانوالہ کی NA79 اس کے اوپر پلان ہے. ساہیوال کی سیٹ ہے N142 چودھری عثمان علی والی، تاندیا والا NA97 سعد اللہ بلوچ صاحب والی. یہ 4 وہ سیٹیں ہیں جو آئندہ چند دنوں کے اندر دوبارہ گنتی ہوگی، ووٹ مسترد ہوں گے. ووٹ مسترد ہونے کے بعد یہ سیٹیں تحریک انصاف سے چھینی جائے گی. یہ ہے وہ اہم معاملہ جس کے اوپر آپ کو تحریک چلانی ہے. یہ معاملہ جہاں پہ آپ نے آواز اٹھانی ہے، آپ نے اپنا دفاع کرنا ہے. لوگوں نے آپ کو مینڈیٹ دیا ہے، صرف مینڈیٹ دیا نہیں ہے، اس مینڈیٹ کی حفاظت بھی کرنی ہے. لوگوں کے ساتھ مل کے کریں گے، لیکن کب کریں گے؟ جب آپ آپسی اختلافات سے نکلیں گے، آپسی لڑائیوں سے نکلیں گے. یہ بندر بانٹ، یہ اس کے اوپر سیٹ دیا، یہ کیا، یہ کرتے رہیں گے پھر تو آپ نے کام آسان کر دیا اپنے مخالف کا. تو اب شہباز شریف والی خبر بھی آپ کو دے دیتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ یہ حکومت ایک لولی لنگڑی حکومت ہے.
جو ایک دوسرے سے سہارے لے کے کھڑی ہوئی ہے, کوئی زرداری صاحب سے سہارا, کوئی ادھر سے سہارا. اب اس سارے سینیریو کے اندر اسد کیسر نے امپورٹنٹ بات کی, اور اسد کیسر نان سیریس نہیں ہے, وہ بڑے سیریس قسم کے پولیٹیشین ہیں اور تجربہ بھی ہے اور عمران خان کے قابل اعتماد بھی ہیں. تو اب ان کے مطابق اگلے 5 ماہ کے اندر وہ حکومت کی تبدیلی دیکھ رہے ہیں. وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نمبر مکمل ہوئے تو ہم اس حکومت کے خلاف عدم اعتماد لے کے آئیں گے اور اس طرح سے ہم اپنی حکومت جو ہے وہ بنائیں گے. یہ بالکل ٹھیک ہوگا, لیکن آپ یہ کب کریں گے؟ جب ان چکروں سے نکلیں گے. آپ آپسی لڑائیوں میں رہیں گے تو پھر تو بات نہیں بنے گی. اب عمر ایوب صاحب کہہ رہے تھے ہم شیڈو کیبنٹ بنائیں گے. بالکل یہ اچھی بات ہے, آپ شیڈو کیبنٹ بنائیں, حکومت کی جو نالائکی اور ناکامی ہے اس کو لوگوں کے سامنے رکھیں, اور اس کی ایک وجہ ہے. مثال کے طور کے اوپر جو کنزیومر کانفیڈنس سروے ہے ان کے مطابق انہوں نے بتایا ہے, اپسوس والوں نے, کہ اب بھی پاکستان کے اندر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی اور بے روزگاری ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. آپ کو یہی مسئلہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے. آج ایک بار پھر پاکستان کے اندر سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ مندی کا شکار ہوئی, اور 100 انڈیکس کے اندر 247 پوائنٹس کی کمی آج بھی دیکھی گئی ہے. گزشتہ روز اس میں بہتری آئی تھی, لیکن اس سے پچھلے 2 روز آپ دیکھیں گے تو اس میں کمی دکھائی دے رہی تھی. اب یہ سینیریو ہے مہنگائی کے حوالے سے. میں نے آپ کو بتایا کہ مسلسل 2 ہفتے جو شہباز شریف کی حکومت ہے اس میں مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے, کمی نہیں ہوئی. آپ اس کا نمبر دیکھ لیجئے, اور آپ ان چیزوں میں لگے ہوئے. ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب جو امریکی سفیر ہیں وہ ملے ہیں شہباز شریف سے, تو اس کی اب آفیشیل تصویر اور سٹیٹمنٹ بھی آ گئی ہے. اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ ملاقات ہوئی ہے, وہ پاکستان میں جو یورپی یونین کی سفیر ہیں وہ پاکستان کے جو نئے وزیر خزانہ ہیں اورنگزیب, ان کے ساتھ ملی ہیں, اور انہوں نے اقتصادی اور مالیاتی جو معاملات ہیں پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان اس کے متعلق گفتگو کی ہے. تو امپورٹنٹ ملاقاتیں بھی جاری ہیں. ظاہر ہے ان سے بھی کچھ نہ کچھ چیزیں تو آئیں گی اور ڈسکشنز ہوتی ہیں, وہ بعد میں بے شک چیزیں باہر آئیں, لیکن فی الحال کی خبر یہ تحریک انصاف تو اپنے گھوڑے درست کرتے ہیں. تو بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.